बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरिफ अफजाल और प्रोग्राम आप मेरे साथ देखेंगे। मसला ये है, ख़वातीन हज़रात, हमेशा ही कहता हूँ कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। माजी पे नज़र दौड़ाई जाए तो अफ़गानिस्तान में रूस ने चढ़ाई की और पाकिस्तान की मदद से अफ़गानिस्तान ने रूसियों को बाहर निकाल किया, और ऐसा बाहर निकाल किया कि वो दुनिया से जो सुपर पावर का उनका एजाज़ था वो भी छिन गया और अमेरिका तन्हे तनहा सुपर पावर की हैसियत से सामने आया। फिर यूँ भी हुआ कि हर तरफ तालिबान ही तालिबान हो गए। सिलसिला चलता रहा और फिर ये होता है कि 9/11 का वाक़या, और इसने दुनिया को तब्दील कर दिया। दुनिया तब्दील हुई और उसके साथ ही बहुत से मसाइल दुनिया के सामने आए। पूरी दुनिया ही तब्दील हुई कि आपको आज भी उसके असरात नज़र आते हैं। 20 साल का तवील अरसा लगा अमेरिका को अफ़गानिस्तान में सूरत हाल को संभालने में, लेकिन सूरत हाल नहीं संभली और आखिरकार अमेरिका अफ़गानिस्तान से बाहर निकल गया। अमेरिका ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि वो वहाँ पे अड्डे चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने साफ तौर पे मना कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि फिर से ख़बरें यही हैं कि 80% अफ़गानिस्तान तालिबान के कब्ज़े में जा चुका है। अजीब व गरीब ख़बरें आ रही हैं और पाकिस्तान की अहमियत फिर दिखाई दे रही है। लेकिन जो बाइडन, जिन्होंने हाल ही में सदारत का ओहदा संभाला है, और तकरीबन आज 8वां महीना अब शुरू हो चुका है। 20 जनवरी को उन्होंने हल्फ उठाया था, तो ये 8वां महीना चल रहा है उनको। तो इस अरसे में उन्होंने एक दफ़ा भी पाकिस्तान की अहमियत को या तो तस्लीम नहीं किया। कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से या पाकिस्तान के जो भी आला फ़ौजी हुकाम हैं उनसे किसी तरह से गुफ्तगू नहीं की। मोहिब यूसुफ पिछले दिनों यहाँ आए हुए थे और उन्होंने वाशिंगटन में बैठकर पहले दिन तो ये कहा कि हमारे पास और भी ऑप्शन है अगर अमेरिका कॉल नहीं करता, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने इस बयान की वजाहत भी की कि नहीं, एक ऑप्शन यही है कि हम आपस में मिलकर बातचीत करें। आज इन्हीं मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू करेंगे और भी दूसरी चीज़ें बीच में हम लेकर आते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से। आज के प्रोग्राम में जनाब अतीक सिद्दीकी फिर मेरे मेहमान हैं। आप स्टेट न्यूयॉर्क में होते हैं काफ़ी दूर से, ये मेरी खुशनसीबी है और इनका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि काफ़ी दूर से स्टूडियो आते हैं इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए। अतीक सिद्दीकी साहब, वेलकम इन द शो एंड बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अतीक साहब, जैसा कि मैंने कहा कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका बाहर निकल चुका है और ख़ित्ते की सूरत हाल फिर ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि हम अड्डे नहीं देंगे, जबकि दुनिया के दूसरे ममालिक से भी कुछ इसी किस्म की ख़बरें आई हैं कि टर्की ने भी मना किया और टर्की ने ईरान के बॉर्डर के ऊपर वॉल खड़ी करना शुरू कर दी है ताकि मुहाजिरीन ना आ सकें। तो इसके पीछे क्या हिकमत अमली है अमेरिका की कि पाकिस्तान की अहमियत को तो तस्लीम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान से गुफ्तगू नहीं हो रही, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बातचीत नहीं हो रही, बल्कि देखा यह जा रहा है कि अमेरिका का झुकाव कुछ इंडिया की जानिब भी है। तो इन बातों से और इन हवालों से आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो साफ ज़ाहिर है उस्मानी साहब के अमेरिका का झुकाव इंडिया की तरफ है, और सब लोग जानते हैं कि वो इंडिया को चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता है, और इंडिया भी अपनी बड़ी कॉशियसली और बड़े मोहतात तरीके से अमेरिका के साथ आगे बढ़ रहा है। वो भी चाइना की दुश्मनी नहीं लेना चाहता। लेकिन यहाँ पे हमारा बुनियादी सवाल ये है कि 8 महीने गुजर जाने के बाद भी प्रेसिडेंट बाइडन ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से फ़ोन पे बात क्यों नहीं की? अशरफ गनी, मोदी, इसराइल के जो पिछले वज़ीर आज़म थे नेतन्याहू, और इस तरह दुनिया के और नेटो और यूरोपियन कंट्रीज़ में से हर एक को सदर बाइडन ने फ़ोन किया और उनसे बातचीत की सदारत का हलफ उठाने के फ़ौरन बाद। लेकिन आज 8 महीने गुजर गए हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से उन्होंने बातचीत नहीं की, और इस पर तशवीश न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सरकारी और गैर सरकारी हलकों में है, बल्कि यहाँ भी मैंने अखबारात में पढ़ा है कि अमेरिका में भी ये पूछा जा रहा है कि सदर बाइडन क्यों
عمران خان سے بات نہیں کر رہے. تو اس کی یہاں کے امریکن نیشنل ٹیلی ویژن پہ بھی یہ بحث چل رہی ہے. میں نے اخبارات میں پڑھی ہے کہ ابھی تک صدر بائیڈن نے کیوں فون نہیں کی. اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے جو کمپلینٹس ہیں وہ جائز ہیں کہ ایک طرف تو ڈکے چھپے لفظوں میں پاکستان سے ایک مرتبہ پھر ڈو مور کا مطالبہ ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی آپ طالبان کو مجبور کریں، پریشرائز کریں یا ان پہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں کہ وہ اشرف غنی حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے. اور پاکستان نے بار بار کہہ دیا ہے کہ طالبان جو ہے وہ جنگ جیت رہے ہیں تو وہ کیوں کسی کی سنیں گے. اور پاکستان نے واضح طور پہ یہ کلیئر کر دیا ہے کہ افغانستان کے طالبان پر ان کا پہلے جیسا انفلوئنس نہیں ہے، اور پاکستان جو زیادہ سے زیادہ کر سکتا تھا وہ اس نے کر دیا کہ انہیں دوحہ مذاکرات کی ٹیبل پہ لا کے بٹھا دیا اور ان سے صدر ٹرمپ کے دور میں دوحہ پیس ایگریمنٹ جو تھا وہ 29 فروری 2020 کو وہ انہوں نے کر دیا. اب پاکستان کا رول پہلے بھی اس میں زیادہ تھا اور اب طالبان پاکستان کی مانے یا نہ مانے اس کے باوجود پاکستان کا رول ہے، کیونکہ پاکستان افغانستان کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے اور وہاں جتنی بھی دہشت گردی ہوتی ہے تحریک طالبان پاکستان جو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں آتے ہیں اور بلوچستان میں بھی، تو پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہونے والا اس جنگ کا فریق ہے. اور زلمے خلیلزاد نے بھی کئی چکر لگائے اسلام آباد کے، اور اس کے علاوہ ان کی جو ملٹری کمانڈ جو ہے جنرل میکنزی ٹاپ کمانڈر ان کابل، تو وہ بھی جنرل باجوہ سے اکثر بات چیت کرتے رہتے ہیں. لیکن اتنے بڑے کردار کے باوجود صدر بائیڈن نے فون نہیں کی. اب اس کی وجہ کی کچھ تو ظاہری وجوہات ہیں، کچھ چھپی ہوئی وجوہات ہیں. تو ظاہری وجہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ پاکستان نے بیس دینے سے انکار کیا، لیکن یہ تو اب کی ریسنٹ بات ہے اور بائیڈن نے حلف تو 8 مہینے پہلے اٹھایا تھا. تو جو اندر کی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں جو ادھر ادھر سے پتہ چلتی ہیں، جو یہاں کی سینٹ ہیئرنگ میں ڈسکس ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی اخبار میں آ جاتی ہیں، تو ایک وجہ یہ ہے کہ 20 جنوری کو صدر بائیڈن نے حلف اٹھایا اور اسی دن پاکستان نے میڈیم رینج بیلسٹک میزل کا ایک دھماکہ کیا پاکستان میں. اور عام طور پہ میڈیم رینج بیلسٹک میزائل کے فائرز جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں اور ان پہ ایکسپیریمنٹ ہوتے رہتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں. لیکن اس ایکسپیریمنٹ میں جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں ایک نیوکلیئر وار ہیڈ بھی لگا ہوا تھا، جو ایک ٹیسٹ انہوں نے کیا ہے. تو پاکستان امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ ہم نیوکلیئر وار ہیڈ جو ہے اسے بھی دور تک پہنچا سکتے ہیں، اور پاکستان کا یہ خیال تھا کہ ہماری طرف سے ایک میسج جائے گا پریزیڈنٹ بائیڈن کو، جنہوں نے 20 جنوری کو حلف اٹھایا، کہ ہم انسیکیور فیل کر رہے ہیں اور آپ کو جو ہے ہماری طرف توجہ دینی چاہیے. لیکن امریکہ نے اس کو الٹ رنگ میں لیا اور امریکہ میں اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی گئی کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے اور یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم پہلے سے بڑے اسٹرانگ ہو گئے ہیں اور آپ ہم سے احتیاط کے ساتھ بات کریں. تو یہ اس وجہ سے پریزیڈنٹ بائیڈن نے اور ان کی انتظامیہ نے، سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے بھی اس بات کا بہت برا منایا کہ جس دن حلف وفاداری ہو رہی ہے اس دن اس ٹیسٹ کی کیا ضرورت تھی. پھر اس کے بعد دوسرا بڑا واقعہ یہ ہوا کہ 28 جنوری کو عدالت نے کراچی میں عمر سعید شیخ کو رہا کر دیا. اب عمر سعید شیخ جو ہے اس پر ڈینیل پرل جو کہ وال اسٹریٹ جرنل کا صحافی تھا اور جسے کہ یہ الزام ہے کہ عمر سعید شیخ نے کراچی میں بڑی بردردی کے ساتھ قتل کیا تھا، تو اس لیے اس وقت عمر سعید شیخ امریکہ کے لیے موسٹ وانٹڈ پرسن ہے اور وہ پاکستان پہ کئی عرصے سے یہ دباؤ چلا آ رہا ہے امریکہ کا کہ اسے امریکہ کے حوالے کیا جائے، جس طرح پہلے ایم ایل کانسی کو حوالے کیا گیا تھا اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کو بھی.
تو عمر سعید شیخ پر بھی جو ہے وہ امریکہ کی ڈیمانڈ تھی کہ اسے ہمارے حوالے کیا جائے، ہم اس پر یہی مقدمہ چلائیں گے، تو یا پھر کم از کم اسے رہا نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے امریکہ میں رائے عامہ جو ہے اس پہ برا اثر پڑے گا۔ لیکن پاکستان نے کہہ دیا کہ یہ ہماری جوڈیشری ہے اور ہم اس پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہتے، جوڈیشری کا فیصلہ ہے، اور انہوں نے رہا کر دیا ہے۔ تو اس کا بھی ایک بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ ہوا واشنگٹن میں ایک نئی انتظامیہ پر۔ تو یہ دو باتیں جو ہیں وہ میجر اس کی وہ ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے ریٹیلیٹ کیا، عمر سعید شیخ کی رہائی کے بعد امریکہ نے ریٹیلیٹ یوں کیا کہ انہوں نے 2 ہفتے یا مہینے کے بعد انہوں نے پاکستان کی جوڈیشری کے بارے میں رپورٹیں شائع کر دیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں ہے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی اور پاکستان میں جتنی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اور وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ جوڈیشری وہاں کی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور انہوں نے دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں پاکستان کی جوڈیشری کو کافی لوور گریڈ جو ہے وہ دے دیا۔ تو امریکہ نے ریٹیلیٹ کر دیا کہ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ایک اور زیادہ اتنی ہی زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا جتنا بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا سٹاف ہے وہ صدر اوباما کے دور سے آ رہا ہے، اور اینٹنی بلنکن سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں یہ بھی اوباما کی دور میں ایک سینئر پوزیشن پہ تھے، تو اب یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں۔ تو وہ پورا سٹاف جو ہے وہ اوباما دور جو تھا، جس میں کہ پاکستان میں 400 سے زیادہ ڈرون حملے کیے گئے، ہزاروں قبائلی جس میں مارے گئے، جس میں کہ اسامہ بن لادن کے قتل کا واقعہ ہوا، جس میں کہ سلالہ چوکیوں کا یہ دونوں واقعات جو تھے یہ، اور ریمنڈ ڈیوس ہوا، یہ سارے واقعات 2011 کے سال میں ہوئے، اور جو سخت ٹینشن کا سال تھا، پاکستان میں ہر روز دھماکے ہو رہے تھے، بڑی ہیجان خیزی تھی۔ تو وہی اور وہ سب ان دنوں بھی اوباما انتظامیہ پاکستان کو اپنی ناکامی کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی، اور سارا بوجھ افغانستان میں امریکہ کی ناکامی کا پاکستان پہ ڈال رہی تھی کہ یہ ڈبل گیم ہو رہی ہے۔ تو وہی، اور اس وقت ڈارک 030 اگر آپ کو یاد ہو تو ایک مووی بھی بنی تھی اور پاکستان کے خلاف، جس میں اسامہ بن لادن کے قتل کو دکھایا گیا تھا اور پاکستان کو ذمہ دار قرار دی۔ تو انہوں نے جتنا بھی ملبہ ہے امریکہ کی ناکامیوں کا افغانستان میں وہ پاکستان پہ ڈال دیا تھا، اور کئی کتابیں لکھی گئی تھیں جو کہ اوباما کے سٹاف نے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگان میں کام کرنے والی صحافیوں نے کئی کتابیں لکھی پاکستان کے خلاف۔ تو پاکستان کے خلاف ایک کلچر جو ہے وہ یہاں پہ آلریڈی ایک ڈیولپ ہو چکا ہے، وہ موجود ہے۔ اب وہی سٹاف جو ہے وہ صدر بائیڈن کا ہے، اور جو پاکستان کے بارے میں ایک پرخاش رکھتا ہے، اور جس طرح سے فیڈ کیا جا رہا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کو، وہ اسی طرح سے ریئیکٹ ایگزیکٹلی۔ اور پھر دوسرا اس کا ڈائمینشن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن ان دنوں میں اوباما پریزیڈنسی کے دوران انہوں نے کیری لوگر بل جو ہے وہ پاس کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کو اس سے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز جو تھے وہ ملنے تھے، اور اس کی شرط یہ تھی کہ جمہوریت کا فروغ ہو، اور ریاستی ادارے پاکستان میں ہیں انہیں جمہوری خطوط پہ چلایا جائے، اور اور دہشت گردی کی جنگ میں وہ پیسہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ لیکن وہ بل بھی، کیری لوگر بل، جس کے بڑے چرچے تھے، وہ بھی منظور نہ ہوا۔ لیکن ان دنوں وائس پریزیڈنٹ بائیڈن پاکستان کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے تھے، اور اس سے پہلے اوباما پریزیڈنسی سے پہلے بائیڈن فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے، تو اس میں بھی انہوں نے پاکستان سے کافی نرم رویہ رکھا تھا۔ اور اب صدر بن جانے کے بعد اگر پاکستان کی حکومت جو ہے، ظاہر ہے GHQ ہی ڈیل کرتا ہے امریکہ کو، اور کسی پرائم منسٹر کو تو بات نہیں کرنے دی جاتی، تو اگر انہیں بائیڈن انتظامیہ کو صحیح طرح سے ہینڈل کیا جاتا اور ان کے ساتھ جو ہے ایک پازیٹیو ریلیشن شپ رکھا جاتا، تو شاید صدر بائیڈن کا رویہ اتنا سخت نہ ہوتا۔
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں. مثلا بائیڈن صاحب اس طرح سے کچھ کہہ بھی نہیں رہے لیکن اندر ہی اندر کچھ آپ نے کہا کہ پرخاش ہے. اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ ابھی انڈیا کے دورے پہ گئے, ساتھ میں پاکستان لگا ہوا ہے لیکن وہاں نہیں گئے, اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کوئی پہلا مرتبہ نہیں, اینٹونی بلنکن کا یہ دوسرا دورہ ہے, اور ان سے پہلے لائیڈ آسٹن جو سیکٹری آف ڈیفنس ہیں وہ بھی انڈیا جا چکے ہیں, اور یہ دونوں سیکٹریز جو ہیں یہ کابل بھی جا چکے ہیں, لیکن یہ پاکستان نہیں جاتے. تو اس سے ان کی سردموری کا پتہ چلتا ہے, اور پاکستان صرف زلمے خلیل زاد جاتے رہتے ہیں, اور پاکستان کی انہیں سخت ضرورت بھی ہے. اور پاکستان تو کیا اس وقت افغانستان کی صورتحال ایسی ہے کہ جو ملک بھی امریکہ کی مدد کر سکے امریکہ اس کی مدد لینے کو تیار ہے, اور اتنے برے حالات ہیں, اور وہ حکومت ڈگمگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن پاکستان کے خلاف جو دشمنی اور ایک رنجش اور کدورت کی جو ایک پالیسی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اختیار کی ہوئی ہے وہ اس کے اوپر قائم ہے, اور وہ پاکستان سے بات نہیں کر رہے. اور پاکستان نے بجا طور پہ یہ کہا ہے کہ اگر ہمارا کچھ رول ہے, اگر ہم نے کچھ کام کرنا ہے تو پھر آپ اسے پبلکلی ایڈمٹ کریں اور آپ تسلیم کریں, اور بیہائنڈ دا سین ہم سے کام نہ لیں, اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسے آپ پبلکلی دنیا کے سامنے ایڈمٹ کریں. تو آج کل جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ معید یوسف جو وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں, اور ان کے ساتھ DG ISI جنرل فیض حمید بھی واشنگٹن کے دورے پر آئے ہوئے تھے. وہ 2 دن یہاں قیام کرنے کے بعد 2 یا 3 دن قیام کرنے کے بعد کل واپس گئے ہیں. تو ان کے دورے کے بارے میں بھی پاکستان میں کافی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں, اور وزراء سے رپورٹر سوال کرتے ہیں تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک واشنگٹن میں ہیں, جب واپس آئیں گے تو ہم جواب دیں گے. اب پتہ نہیں کہ ان کے واپس جانے کے بعد وہ پتہ چلتا ہے کہ اس دورے میں کیا گفتگو ہوئی, کیا افغانستان کے اوپر کیا مسائل زیر باس آئے, امریکہ نے کیا کوئی نیا پیکج پیش کیا ہے, اور کیا چین کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات کو دیکھتے ہوئے امریکہ پاکستان کے ساتھ کس قسم کی ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. یہ وہ سارے معاملات ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ زیر باس آئے ہوں گے. اور آپ یہ دیکھیے کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ جو اینتھونی بلنکن وہاں پہ جاتے ہیں انڈیا, بائیڈن انتظامیہ پاکستان کو گھاس نہیں ڈال رہی, لیکن اس کے برعکس وہ انڈیا میں روابط بڑھا رہے ہیں, اپنے ان سے گفتگو کر رہے ہیں. انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بہت کام کیا افغانستان کے اندر اپنے فیور کے لیے کچھ, لیکن مسائل حل نہیں ہوئے. چین کے ساتھ اس کی بن نہیں رہی ہے, اور امریکہ کے پاس چوائس نہیں ہے. جب پاکستان ملا تو وہ انڈیا پہ ٹرائی کر رہے ہیں, لیکن انڈیا کے لیے انڈیا پہلے روس کی گود میں بیٹھا ہوا تھا, روس اب سپر پاور نہیں رہی. چائنا کے ساتھ اس کی بن رہی ہے. چائنا نے پچھلے دنوں بھی ان کی مار پیٹ ہوئی تھی وہاں پہ, آپ کو پتہ ہے کہ وہ علاقے میں میرے لداخ کے اندر, تو وہاں پر یہ صورتحال خراب ہوئی تھی. تو مثلا کیا انڈیا کی کیا پوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کیا انڈیا ویسے تو پاکستان کے خلاف گفتگو کرتا ہے اور کام کرتا ہے بہت زیادہ, تو کیا یہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چین کے اور روس کو بھی ناراض کرے؟ روس اتنا ابھی گیا گزرا بھی نہیں ہے, اگر ذاتی طور پر اس کو اپنے خطے کو دیکھ لیا جائے. پہلے تو ویسے USSR تھا, اب صرف رشیا اگر ہے تو وہ اتنا بھی ابھی کمزور نہیں ہوگا. تو وہ چین سے لڑنے میں ویسی اس کی مشکل ہے, روس کو ناراض نہیں کر سکتا. تو امریکہ کے کتنے ہاتھ میں چلا جائے گا انڈیا؟ انڈیا افغانستان کے معاملے میں اس کی مثال ایک چلے ہوئے کارتوس کی ہے, اور اس نے اربوں روپے لگائے کہ سڑکیں بنائی افغانستان میں, اسپتال بنائے, اسکول اور کالج بنائے, ایئرپورٹ پہ کافی انویسٹمنٹ کی, کابل ایئرپورٹ پہ انڈیا نے. اور اس کا خیال یہ تھا کہ اس نے کافی کونسلیٹ وہاں کھولے ہوئے تھے. پاکستان کی اطلاعات کے مطابق 10-12 کونسلیٹ تھے, لیکن بعض اطلاعات کے مطابق 5 یا 6 ہیں. تو بہرحال اور پاکستان میں دہشت گردی کی جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی تھیں یا ہو رہی ہیں ان کے پیچھے را کا ہاتھ ہے, اور وہ اب بھی کابل میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں قبائلی علاقوں میں, بلوچستان میں ان کا. اور یہ
جو چین کے 9 انجینئر مارے گئے تھے اس میں بھی را کا ہی ہاتھ تھا، لیکن ابھی وہ معاملہ پوری طرح سامنے نہیں آیا. تو لیکن انڈیا نے ایک بریک تھرو کرنے کی کوشش کی اور اس نے طالبان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، اور انڈیا کے وزیر خارجہ اور ان کا ایک جے شنکر تو خود کابل نہیں گئے، لیکن انہوں نے ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن اپنی منسٹری کا کوئی 1 ماہ پہلے کابل بھیجا. انہوں نے طالبان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن طالبان نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی. وہ ایک برج بنانا چاہتے تھے، اور وہ طالبان کو بھی کوئی لوکریٹو آفرز کر رہے تھے کہ ہم جب آپ کی حکومت آئے گی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور ادھر اشرف غنی کے ساتھ بھی انہوں نے معاملات اپنے ٹھیک رکھے ہوئے ہیں، لیکن طالبان نے انہیں واپس کر دیا، اور اس طرح سے وہ برج نہیں بن سکی. اور امریکہ تو چاہتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے افغانستان میں کردار ادا کرے تاکہ اسے پاکستان کی ضرورت نہ رہے، لیکن اس وقت لگتا یہ ہے کہ انڈیا افغانستان میں چاروں شانے چت ہو چکا ہے اور اس کا کوئی کردار نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ نے روس کی بات کی، تو روس اب بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اگرچہ وہ امریکہ اور چائنا کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اس کا اپنا انفلوئنس جو ہے وہ بعض حوالوں سے چائنا سے بھی زیادہ ہے. شام میں اس نے امریکہ کے تمام زور لگانے کے باوجود 10 سال سے اس نے بشار الاسد کی حکومت کو رکھا ہوا ہے، اور شام تباہ ہو چکا ہے، لیکن بشار الاسد کی حکومت اگر موجود ہے تو اس کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے. اب امریکہ کو اگر سینٹرل ایشیا کی، وسطی ایشیا کی 4 ریاستوں سے ہوائی اڈے نہیں ملے تو وہ بھی اس لیے کہ روس نہیں چاہتا کہ اس خطے کا کوئی ملک جو ہے وہ اپنے ہوائی اڈے طالبان کے خلاف امریکہ کو دے. تو روس کا اپنے ریجن میں وہ ایک بہت بڑی ریجنل پاور ہے، اور مشرق وسطیٰ میں بھی اس کا ایک کردار ہے. اسی لیے صدر بائیڈن نے ویانا میں کوئی 1 مہینہ پہلے صدر پیوٹن سے بات چیت کی تھی، اور کافی معاملات وہاں پہ زیر بحث آئے تھے. اسے تو ایک کامیاب میٹنگ کہا جا رہا ہے. تو امریکہ نے بھی روس کے کردار کو تسلیم کیا ہے، اور روس کو آپ ٹوٹلی ڈسکارڈ نہیں کر سکتے. اینڈ رشیا از ہیئر ٹو اسٹے ایز اے بگ پاور. عتیق صاحب، جہاں تک امریکن میڈیا کو دیکھا جائے، سنا جائے اور پڑھا جائے، بعض جگہ پاکستان کے خلاف گفتگو ہوتی، لیکن بعض ادارے ایسے بھی ہیں جو پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بائیڈن انتظامیہ میں کوئی تبدیلی آئے گی اور پاکستان کی طرف اس کا جھکاؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بعض اطلاعات کے مطابق بائیڈن جو ہیں وہ عمران خان کو سے ڈائریکٹ رابطہ جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر اندر کر لیں گے. بعض اخبارات کی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود رابطہ کریں گے، انہیں بھی اس بات کا احساس ہے. اور امریکن میڈیا کی بات کر رہے ہیں آپ، یہاں سے آپ کو ہاں، یہاں سے جو ہے یہاں کے بعض، کیونکہ یہ مسئلہ یہاں بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاکستان کو آن بورڈ کیوں نہیں لیا جاتا، اور یہاں کے تھنک ٹینکس جو ہیں، حکومتی حلقے جو ہیں، وہ تو صدر بائیڈن کی پالیسی پہ چل رہے ہیں. وہ پاکستان کی حمایت میں انہوں نے آج تک کچھ نہیں کہا، لیکن وہ جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جب کوئی بریفنگز وغیرہ ہوتی ہے اور کوئی رپورٹر ان سے پاکستان کے بارے میں سوال کرتا ہے تو وہ ایک ڈپلومیٹک قسم کا جواب دے دیتے ہیں، جس میں نہ پاکستان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، نہ پاکستان کے فیور میں کوئی بات ہوتی ہے. تو وہ ایک نیمے دروں نیمے بیروں قسم کا جواب جو ہے وہ دے دیتے ہیں. لیکن کچھ تھنک ٹینکس ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کردار کو تسلیم کرنا چاہیے، اور امریکہ جو ہے اسے پاکستان کو پوری طرح اس پیس پروسیس میں طالبان کے ساتھ انوالو کرنا چاہیے. عتیق صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے وقت دیا، اور یہ بڑے اہم موضوع پہ، اور آپ نے ایک طرح سے خبر بریک کی ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر امریکہ اور پاکستان کا رابطہ ہو جائے گا اعلیٰ سطح پر. تو خواتین و حضرات، دیکھتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر یہ صورتحال کیا بنتی ہے. اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی خطے میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اسے کسی طرح سے بھی نظر انداز کرنا امریکہ کے لیے ایک مشکل مرحلہ اور مشکل موقع ہوگا. تو امید یہی ہے کہ اب دنیا جو کہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، اب جنگ جو ہے وہ بہت فاصلے جو ہیں کوئی معنی نہیں رکھتے. اب جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے ہتھیاروں میں اور دوسرے جنگی ساز و سامان میں،
اس نے بہت قربت کر دی ایک دوسرے کے. اور یہ اگر دنیا میں کہتے ہیں کہ ایٹمی جنگ اگر کہیں ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے. ایون اگر انڈیا اور پاکستان میں کوئی اس قسم کا خدا نخواستہ ثانیہ ہو تو 15 20 25 دن بعد اس کے اثرات امریکہ تک پہنچیں گے. یہ ماہرین کہتے ہیں. اللہ نہ کرے وہ صورتحال ہو. سب مل بانٹ کے بات کریں اور بیٹھ کے بات کریں تاکہ مسائل کا حل نظر آئے. خواتین حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام. عتیق صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری انشاءاللہ مچ. اگلے تھینک پروگرام یو. میں آپ کو پھر زحمت دیں گے. ڈیفینیٹلی. تو خواتین حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا، کیا سننا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسکرین پہ ہمارا ای میل نظر آ رہا ہے، آپ کو فون نمبر نظر آ رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے اپنے میزبان عارف افضال کو. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.